बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हैरत में डालने वाले मुकामात। ये शुबा के बारीक मुकामात हैं क्योंकि इनमें कई सूरतें ऐसी हैं जिसमें मुफ्ती इंतहाई हैरत में पड़ जाता है और उसे इसमें कोई तदबीर समझ नहीं आती, क्योंकि जो शख्स दो बाहम मुखालिफ दर्जों के दरमियान मुतवस्सत दर्जे में किसी सिफ्त के साथ मुत्सिफ हो जाता है तो उसका किसी एक तरफ मिलान जाहिर नहीं होता। इसी तरह मुख्ताजों के लिए मुकर्रर सदकात का मामला है, क्योंकि जिसके पास कोई चीज़ नहीं उसका मुख्ताज होना वाज़ेह है और जिसके पास बहुत सारा माल है तो उसका मालदार होना मालूम है। अलबत्ता इन दोनों के दरमियान वालों के हक़ में बड़े बारीक मसाइल हैं, जैसा कि किसी के पास घर, माल, दीनी किताबें और कपड़े हों। बस अगर ये चीज़ें बकदर हाजत यानी उसकी हाजत असलिया में दाखिल हों तो सदका लेने से रुकावट नहीं होंगी, यानी वो शख्स सदका वाजिबा ले सकता है। और अगर हाजत से ज़ायद हों तो ज़रूर रुकावट होंगी। फिर हाजत कोई महदूद चीज़ नहीं है और इसका इदराक अंदाजे से होता है। नीज़ घर की कुशादगी, उसकी इमारत, उसकी कीमत, उसका शहर के दरमियान होना और एक घर पर इक्तफा करना वगैरह अमूर को देखा जाएगा। इसी तरह घर का साजो सामान देखा जाएगा, जबकि पीतल का हो ना कि मिट्टी का, और फिर उनकी तादाद और कीमत पर नज़र दौड़ाई जाएगी। यूं ही रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया और वो चीज़ें जिनकी साल बाद ज़रूरत पेश आती है, जैसे सर्दियों के बिस्तर वगैरह, और वो जिनकी ज़रूरत सालों बाद पड़ती है, उन सब को देखा जाएगा और उनमें से किसी शय की कोई हद नहीं है। ऐसे मामलात का वही हुक्म है जो सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दा मा यारीबुका इला मा ला यारीबुका, यानी जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसे छोड़कर गैर मशकूक को इख्तियार करो। मुश्तबा मुकामात में तकवा का तकाजा। ये तमाम चीज़ें शक की जगह वाक़ हैं। अगर मुफ्ती इसमें तवक्कुफ़ करे तो उसके बगैर कोई चारा नहीं, और अगर मुफ्ती अंदाजे या ज़न से फतवा दे तो उसमें तवक्कुफ़ करना है, और ये तकवा का अहम मुकाम है। और ऐसे ही अहलो अयाल और करीबी रिश्तेदारों का नफ़का और बीवियों के लिबास जो बकदर किफ़ायत इंसान पर वाजिब है, और फ़ुक़हा व उलमा के लिए बैतुल माल से बकदर किफ़ायत मिक़दार का मामला है, क्योंकि यहाँ दो तरफ़ें हैं और मालूम है कि उनमें से एक कम और दूसरी ज़ायद है, मगर इन दोनों के दरमियान मुश्तबा अमूर हैं जो अशख़ास और हालात के बदलने से बदलते रहते हैं, और इन हाजात को जानने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल की है और इंसान के लिए उनकी हदूद का जानना मुमकिन नहीं। इसे मिसाल से समझिए कि एक मोटे शख्स के लिए एक दिन और रात में आधा किलो से कम खुराक हाजत से कम है और 1.5 किलो किफ़ायत से ज़्यादा है, और जो दरमियानी दर्जा है उसके लिए कोई हद साबित नहीं है। बस तकवा का तकाजा यही है कि मशकूक चीज़ों को तर्क करके गैर मशकूक को इख्तियार किया जाए। मायने की हद बंदी नहीं है। ये हर उस हुक्म में जारी होता है जिसका किसी सबब पर दारोमदार हो और वो सबब अरबी अल्फाज से पहचाना जाता हो, क्योंकि अरब और तमाम अहले लुगत ने लुगात के मायने को ऐसी हदूद से महदूद नहीं किया जिससे दो मुख्तलिफ मायने जुदा जुदा हो जाएं। जैसे सित्ता यानी 6 का लफ्ज़ है, ये कम या ज़्यादा का एहतमाल नहीं रखता, और हिसाब और मकदीर के अल्फाज का यही हुक्म है, मगर लगवी अल्फाज का ये मामला नहीं है। यूं ही कुरान करीम और सुन्नत नबवी में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके दरमियान दर्जों में उनके तकाज़ों के लिहाज से शक वाक़ न होता हो और वो अपने इतराफ़ के दरमियान घूमता ना हो। इसी वजह से वसाया और औकाफ में इस फ़न की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर सूफिया पर वक्फ़ किया जाए तो ये वक्फ़ शरअन दुरुस्त है और इस लफ्ज़ के मज़दाक में कई बारीकियाँ दाखिल हैं। इसी तरह तमाम अल्फाज हैं, मसलन उलमा, फ़ुक़हा वगैरह। अनकरीब हम ख़ास तौर पर लफ्ज़ सूफिया के हुक्म की तरफ इशारा करेंगे ताकि अल्फाज में तसर्रुफ़ का तरीका मालूम हो जाए, वरना इन तमाम अल्फाज का जिक्र करना मुमकिन नहीं। ये शुबहात मुतारज़ अलामात से पैदा होते हैं और जो दो मुकाबिल जहतों की तरफ खींचे जाते हैं। अगर गालिब गुमान या इस्तिसाब की दलालत की वजह से हलाल होने की जानिब तरजीह न पाए तो इस फरमान मुस्तफ़ा दा मा यारीबुका इला मा यारीबुका और मा कबल मज़कूर दलाइल पर अमल करते हुए इन तमाम शुबहात से बचना ज़रूरी है। ये शुबहात के मुकामात हैं और उनमें से बाज़ से ज़्यादा सख्त हैं। अगर किसी चीज़ में मुख्तलिफ शुबहात ज़ाहिर हों तो मामला ज़्यादा सख्त हो जाएगा।
جیسے کسی شخص نے اذان جمعہ کے بعد شراب بیچنے والے سے انگوروں کی ایسا کھانا لیا جس میں اختلاف تھا اور بیچنے والے کے مال میں حرام ملا ہوا تھا، اگرچہ زیادہ نہ تھا، بہرحال یہ سارا کھانا مشتبہ ہو جائے گا اور بعض اوقات شبہات کا جمع ہونا اس کام پر عمل کو دشوار بنا دیتا ہے۔ کس دل کا فتویٰ قابل اعتبار ہے؟ ہم نے ان درجات پر آگاہ ہونے کا طریقہ واضح کر دیا ہے اور اس کی خط بندی کرنا طاقت انسانی سے باہر ہے، بس جو اس تشریح و تفصیل سے واضح ہوا اسے اختیار کرنا چاہیے اور جس میں شک ہو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکتا ہے، اور ہم نے دل سے فتویٰ لینے کے متعلق جو کہا ہے اس سے مراد وہ ہے جسے مفتی مباح قرار دے، اور اگر مفتی نے اسے حرام قرار دیا ہو تو اس سے رکنا واجب ہے۔ پھر اس میں ہر دل کا اعتبار نہیں، کیونکہ وسوسوں کے شکار بعض لوگ ہر چیز سے بھاگتے ہیں اور سستی کے شکار بعض لوگ ہر چیز پر مطمئن ہو جاتے ہیں، بس ایسوں کے دلوں کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار صرف اس توفیق یافتہ علم والے کے دل کا ہے جو احوال کی باریکیوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور وہ ایسا معیار ہے جس کے ذریعے پوشیدہ امور کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسا دل کتنا معزز ہے، اور جسے اپنے دل پر یقین نہ ہو وہ اس صفت والے دل سے نور حاصل کرے اور اس کے سامنے اپنا حال بیان کرے۔ زبور شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ بنی اسرائیل سے فرما دیجئے کہ میں تمہاری نمازوں اور روزوں کی طرف نہیں بلکہ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں جو کسی چیز میں شک کرے اور اس کو میری خاطر چھوڑ دے تو یہی ہے جس کی طرف میں نظر رحمت فرماتا ہوں اور اپنی مدد کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہوں اور اپنے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہوں۔ باب نمبر 3، حلال و حرام کی تحقیق، سوال، غفلت وغیرہ اور ان کے مقامات کا بیان۔ جان لیجئے کہ ہر وہ شخص جو آپ کو کھانا یا کوئی چیز ہدیہ یعنی تحفہ دیتا ہے، یا آپ اس سے خریدنا چاہتے ہیں یا اس سے ہدیہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ اس سے پوچھ گچھ کریں، اس کے بارے میں سوال کریں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے حلال ہونے کے بارے میں میری تحقیق نہیں ہے، لہٰذا میں یہ نہیں لوں گا بلکہ اس کی جانچ پڑتال کروں گا۔ نیز ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی تحقیق نہ کریں اور ہر اس چیز کو قبول کر لیں جس کا حرام ہونا آپ کے نزدیک یقینی ہو، بلکہ سوال کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی حرام، کبھی مستحب اور کبھی مکروہ، لہذا اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس بارے میں جامع بات یہ ہے کہ سوال وہاں کیا جاتا ہے جہاں شک ہو، اور شک کے مقامات یا تو مال کے متعلق ہوں گے یا مال کے مالک کے متعلق۔ پہلا مقام، مالک مال کی 3 حالتیں۔ تمہاری لیے پہچان کے اعتبار سے اس کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کا مالک مجہول ہوگا۔ نمبر 2، یا اس میں شک ہوگا۔ نمبر 3، یا ایسے ظن سے معلوم ہو جس پر کوئی دلیل قائم ہو۔ پہلی حالت یہ ہے کہ مالک مال کا حال مجہول ہو۔ مجہول سے مراد یہ ہے کہ کوئی قرینہ اس کے فساد اور ظلم پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے سپاہیوں کا لباس وغیرہ، اور نہ ہی اس کے نیک ہونے پر کوئی چیز دلالت کرے جیسے صوفیہ، علماء اور تاجروں کا لباس وغیرہ۔ پس جب آپ کسی ایسی بستی میں داخل ہوں جس سے آپ واقف نہ ہوں اور وہاں آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے اور اس میں کوئی ایسی نشانی نہیں جس سے آپ جان سکیں کہ وہ نیک ہے یا فسادی، تو اسے مجہول کہیں گے۔ اگر آپ کسی اجنبی شہر میں جائیں اور بازار میں داخل ہوں اور وہاں نان بائی، قصاب وغیرہ کو دیکھیں اور اس میں کوئی ایسی نشانی نہ ہو جس سے معلوم ہو کہ وہ مشکوک یا خیانت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی چیز ان کی نفی پر دلالت کرے، تو وہ مجہول کہلائے گا جس کی حالت معلوم نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ مشکوک ہے، کیونکہ شک کو 2 مقابل عقیدوں سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے 2 سبب ہوں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں۔ اگر فقہا نامعلوم اور مشکوک میں فرق سے بے خبر ہیں اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ جس کے متعلق بندہ نہیں جانتا اسے چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ 30 سال تک دل کے کھٹکے۔ حضرت سیدنا یوسف ابن اسبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے دل میں کھٹکی ہو اور میں نے اسے چھوڑا نہ ہو۔ منقول ہے کہ ایک گروہ نے مشکل ترین عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تقویٰ ہے، تو وہاں موجود حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمہ نے ان سے فرمایا، میرے نزدیک تقویٰ سے بڑھ کر آسان کوئی چیز نہیں، اور جب میرے دل میں کسی چیز کے متعلق کھٹکا ہوتا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ تقویٰ کی شرط ہے، اور اب ہم اس کا ظاہری حکم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر کسی مجہول شخص نے آپ کو کھانا دیا یا آپ کے پاس ہدیہ لایا یا یہ کہ آپ نے اس کی دکان سے کچھ خریدنا چاہا، تو آپ کے لیے اس کے بارے میں پوچھنا لازم نہیں، بلکہ چیز کا اس کے قبضے میں ہونا اور اس کا مسلمان ہونا 2 ایسی نشانیاں ہیں جو اس سے چیز لینے کے لیے کافی ہیں،
اور نہ ہی تمہیں یہ کہنا لازم ہے کہ فساد اور ظلم لوگوں پر غالب ہے، لہٰذا یہ وسوسہ اور ایک معین مسلمان پر بدگمانی ہے۔ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور اس مسلمان کا اسلام کی وجہ سے آپ پر یہ حق ہے کہ آپ اس سے بدگمان نہ ہوں، اور اگر دوسروں میں فساد پائے جانے کی وجہ سے آپ نے کسی معین شخص کے بارے میں بدگمانی کی تو آپ نے جرم کا ارتکاب کیا اور بلا شبہ اسی وقت گناہ گار ہوئے، اور اگر آپ نے بدگمانی کے ساتھ وہ مال لے لیا تو وہ ایسا حرام ہوگا جو مشکوک ہے۔ مستور الحال لوگوں سے معاملات، مستور الحال لوگوں یعنی جن کا حال معلوم نہ ہو سے معاملات کرنے کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے غزوات اور سفر میں دیہاتوں میں پڑاؤ ڈالتے اور مہمان نوازی کو رد نہیں کرتے تھے، اور شہروں میں داخل ہوتے تو بازاروں سے کنارہ کشی نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے زمانے میں بھی حرام موجود تھا، اور ان سے صرف شک والی چیز کے بارے میں سوال منقول ہے، کیونکہ بارگاہ رسالت میں پیش ہونے والی ہر شے کے بارے میں میٹھے میٹھے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استفسار نہیں فرماتے تھے، بلکہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو شروع میں جو چیز بارگاہ اقدس میں پیش کی جاتی اس کے متعلق استفسار فرماتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ، کیونکہ فقراء مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا قرینہ حالیہ تھا، چونکہ وہ مہاجرین تھے، لہٰذا غالب گمان یہی تھا کہ جو کچھ بھی انہیں پیش کیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ پھر دینے والے کا مسلمان ہونا اور چیز کا اس کے قبضے میں ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا تھا کہ وہ صدقہ نہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوتوں پر بلایا جاتا تو قبول فرما لیتے اور یہ نہ پوچھتے کہ صدقہ ہے یا کچھ اور، کیونکہ عادتاً صدقہ کے مال سے مہمان نوازی نہیں کی جاتی تھی، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، اور ایک درزی نے بھی دعوت کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا پیش کیا جس میں کدو شریف تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، ایک فارسی شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور عائشہ دونوں آئیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ارشاد فرمایا مجھے قبول نہیں، تو وہ مان گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاں تشریف لے گئے تو انہیں کھانے میں چربی پیش کی گئی۔ اس موقع پر بھی کھانے کے متعلق کسی قسم کا سوال منقول نہیں کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ شک کی بنیاد پر شیخین کریمین کا سوال، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شک ہونے پر اپنے غلام سے اس کی کمائی کے بارے میں سوال کیا۔ یوں ہی خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شک ہونے پر اس شخص سے سوال کیا جس نے صدقے کی اونٹنیوں کا دودھ آپ کو پلا دیا تھا، اور وہ دودھ آپ کو بہت پسند آیا کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا جیسا آپ روزانہ نوش فرماتے تھے۔ یہ شک کے اسباب ہیں۔ زیادہ مال دیکھ کر حرام کی بدگمانی نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا شخص دعوت کرے جس کا حال معلوم نہ ہو تو بغیر تفتیش کے اس کی دعوت قبول کر لینے سے وہ گناہ گار نہ ہوگا، بلکہ اگر وہ اس کے گھر میں زیب و زینت اور بہت سا مال دیکھے تو یہ نہ کہے کہ حلال تو کم ہوتا ہے جبکہ یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا حلال کہاں سے جمع ہو گیا، بلکہ اس شخص سے متعلق احتمال ہے کہ اسے مال وراثت میں ملا ہو یا اس نے کمایا ہو تو وہ شخص اس نے زن کا مستحق ہے، بلکہ ہم اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اسے یہ حق نہیں کہ اس سے سوال کرے، اور اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے پیٹ میں وہی چیز داخل کرتا ہے جس کے متعلق اسے علم ہو کہ کہاں سے آیا ہے تو بہتر ہے کہ اسے احسن انداز سے چھوڑ دے۔ اگر اسے کھانا ضروری ہو تو بغیر سوال کے کھا لے، کیونکہ سوال کرنے سے اسے تکلیف ہوگی اور اس کا پردہ فاش ہوگا اور اسے پریشانی میں ڈالنا ہوگا، اور یہ باتیں یقیناً حرام ہیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب، ممکن ہے کہ پوچھنے سے اسے تکلیف نہ ہوتی ہو تو پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ جواب، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اسے تکلیف ہوتی ہو اور تم شاید سے ڈرتے ہوئے ہی سوال کرتے ہو، لہذا اگر تم نے شاید پر قناعت کیا تو شاید اس کا مال حلال ہو، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا گناہ حرام اور شبہ والے کھانے سے کم نہیں۔ غالب طور پر لوگ تفتیش کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی جائز نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کے بارے میں اس طرح پوچھے کہ اسے پتہ چل جائے، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس طرح پوچھے کہ اسے پتہ نہ چلے تو اس صورت میں بدگمانی اور پردہ فاش کرنا ہے، اور اس میں تجسس اور غیبت کا ارتکاب ہوگا، اگرچہ ایسا صحیح طور پر نہ ہو، اور ان سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔
سورہ الحجرات۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کئی جاہل زاہد تفتیش کر کے لوگوں کے دلوں میں وحشت پیدا کرتے اور سخت تکلیف دہ کام کرتے ہیں۔ شیطان ان کے لیے اس بات کو مزین کر دیتا ہے تاکہ وہ حلال کھانے میں مشہور ہو جائیں۔ اگر اس کی وجہ محض دین ہوتا تو اسے اپنے پیٹ میں نامعلوم چیز داخل کرنے کے خوف سے زیادہ خوف مسلمان کے دل کو ایذا پہنچانے کا ہوتا، کیونکہ نامعلوم چیز کھانے میں اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی ایسی علامت نہیں جو اجتناب کو لازم کر رہی ہو۔ پتہ چلا کہ تقوی کا راستہ کھانا چھوڑ دینا ہے، نہ کہ تجسس کرنا یعنی عیب ڈھونڈنا، اور اگر کھانا ضروری ہو تو تقوی کھا لینا اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ تھا، اور جو اس تقوی میں ان مقدس حضرات پر زیادتی چاہے وہ گمراہ اور بدعتی ہے، نہ کہ صحابہ کا پیروکار، اور ہرگز کوئی شخص ان کے ایک مد یعنی پیمانے کا نام یا نصف مد کو نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ زمین کی تمام چیزیں خرچ کر دے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔